बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 36। निसफ शब के बाद खुद काजी अदालत जिंदान में दाखिल हुआ और उसने कानूनी रस्म के मुताबिक शुजाउद्दीन कामरान की आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त की। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश की तकमील आपके इख्तियार में है? काजी अदालत शुजाउद्दीन कामरान के लहजे की बेबाकी से वाकिफ था, इसलिए तल्ख आवाज़ में बोला, तुझे नई ज़िंदगी बख्शने के अलावा सब कुछ मेरे इख्तियार में है। अगर सुल्तान चाहें तो सज़ाए मौत भी माफ़ हो सकती है। काजी ने गायबाना तौर पर गयासुद्दीन बलबन की शान में एक मुख्तसर सा कसीदा पढ़ा। मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़िंदगी की भीख नहीं, कामरान ने बेनियाजाना कहा। फिर वक्त बर्बाद ना कर। काजी का लहजा जारहाना था। वो सुल्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए मरने वाले से दिल शिकन अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मेरी शादी की रस्म अदा हो जाए, कामरान ने बुलंद आवाज में कहा। काजी मुजरिम की उस ख्वाहिश पर चौंक उठा। यह किस तरह मुमकिन है? आज तक मैंने मक्तल की तरफ जाने वाले किसी इंसान को ऐसी ख्वाहिश का असीर नहीं देखा। दुरुस्त है काजी मोहतरम, मगर आपने आज तक किसी बेगुनाह को भी इसी तरह कत्ल होते नहीं देखा होगा। कामरान ने उसी लहजे में जवाब दिया। काजी भी कामरान की उस सख्त कलामी का जवाब देना चाहता था, मगर दारोगा जिंदान ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, आप ऐसे शख्स से कहाँ उलझते हैं जिसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। मौत का खौफ बड़े बड़े बहादुरों से उनके हवास छीन लेता है। अगर इसकी दिमागी हालत ठीक होती तो ये मौत के मुंह में शादी का ख्वाब क्यों देखता? सूरत हाल बिगड़ गई थी। कामरान ने शकुंतला की खातिर खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, यह मेरी मजबूरी है काजी साहब, वक्त टालने की कोई तदबीर नहीं। फिर जब शुजाउद्दीन कामरान ने काजी गयूर अहमद से पूरा वाकया बयान किया तो वो सोच में पड़ गए। सुल्तान इस वक्त आराम कर रहे हैं, उनसे इजाज़त किस तरह हासिल की जा सकेगी? अभी कुछ देर पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश के सिलसिले में आपने खुद को एक बा इख्तियार शख्स कहा था। कामरान ने दलील पेश की। जब काजी गयूर अहमद से कोई जवाब ना बन पड़ा तो कहने लगे, शादी के लिए गवाह कहाँ से आएंगे? वकील कौन होगा? दारोगा जिंदान को वकील बना दीजिए और 2 कैदियों को बतौर गवाह पेश कर दीजिए। शुजाउद्दीन कामरान ने बेसाख्ता कहा, मक्तल की तरफ जाने वाले की शादी तो इसी अंदाज में हो सकती है। काजी गयूर अहमद को उस अजीबो गरीब मुजरिम से हमदर्दी सी होने लगी थी, मगर वो गयासुद्दीन बलबन के तसव्वुर से लरस गए कि अव्वल व आखिर कामरान फरमा रवाए हिंद का मातूब था। अगर सुल्तान ने उनसे जवाब तलबी की तो वो किस तरह शाह के कहर से महफूज रह सकेंगे? ये ख्याल बड़ा जानलेवा था। काजी गयूर अहमद कांप कर रह गए। मैं इस मुल्क के कानून में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं रखता, काजी साहब कामरान से मुखातिब थे। अगर कोई एक भी ऐसी मिसाल मौजूद होती तो मैं तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर देता। कामरान जानता था कि इस दरख्वास्त का यही अंजाम होगा, मगर उसने शकुंतला के लिए आखिरी वक्त में अपने आप को एक भिखारी बनाकर पेश कर दिया था। अगर यह मुमकिन नहीं तो चंद लम्हों के लिए मेरी माँ और उस लड़की को बुला दीजिए जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, कामरान ने कहा। और अगर यह भी आपकी दस्तरस में नहीं तो फिर मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश से दस्तबरदार होता हूँ। तेरा घर कहाँ है? काजी गयूर अहमद ने कामरान से पूछा। वो लोग अभी घर किस तरह जा सकते हैं? कामरान का लहजा उदास था। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो मक्तल से मेरी लाश उठाने और मुझे दफन करने की रस्में बाकी हैं। आप उन्हें अपने सिपाहियों से तलाश कराएं, यहीं कहीं रास्ते में 2 औरतें खाक बसर नजर आएंगी। कामरान की बातें सुनकर काजी गयूर अहमद भी एक नामालूम सी अफसुर्दगी का एहसास कर रहे थे। कुछ देर बाद सिपाही सादिया खानम और शकुंतला को वापस लेकर आ गए। काजी गयूर अहमद ने खवातीन को करीब आते हुए देखा तो दूर हटकर खड़े हो गए। मैंने तेरी खातिर कानून के सामने हाथ फैलाया था देवदासी, मगर उसके दामन में मेरे लिए किसी किस्म की रियायत मौजूद नहीं। शुजाउद्दीन कामरान ने उदास लहजे में शकुंतला को मुखातिब करते हुए कहा। क्या कहा कानून ने? शकुंतला रोने लगी थी। इसकी तफसीलात मुझसे मत पूछो, कामरान ने उस तकलीफ दे गुफ्तगू से गुरेज इख्तियार करते हुए कहा। तुम बस इतना याद रखना कि जब मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त की गई तो मेरे होंठों पर तुम्हारा नाम था। मैंने कानून के मुहाफिजों से शादी की इल्तिजा की, मगर उनका दावा है कि आज तक मौत की सज़ा पाने वाले किसी शख्स ने ऐसी दीवानगी का मुजाहरा नहीं किया।
وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی وکیل ہے اور نہ گواہ، پھر یہ شادی کس طرح ہوگی؟ میں نے ان کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ داروغہ زندان کو وکیل اور 2 قیدیوں کو گواہ بنا دیں، مگر قاضی صاحب اپنی مجبوریوں سے ڈر گئے۔ کامران کی آواز ان آنسوؤں کے اثر سے بھیگتی جا رہی تھی جو پلکوں تک آ کر ٹھہر گئے تھے۔ پھر کیا ہوگا ٹھاکر؟ شکنتلا نے اس عورت کے لہجے میں کہا جس کی زندگی کا آخری سرمایہ بھی لٹ چکا ہو۔ شادی تو ہو چکی، اچانک کامران نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں نے قانون کے سامنے اپنی آخری خواہش ظاہر کر دی تھی۔ اب وکیل اور گواہ میسر نہیں آ سکے تو مجبوری ہے۔ میرا ذہن، میرا دل تجھے اپنی شریک حیات تسلیم کرتا ہے۔ اگر میں حالات پر قادر ہوتا تو شادی کی رسمیں بہت زور و شور سے ادا کی جاتی، لیکن جذبوں کو کسی نمائش کی ضرورت نہیں۔ شکنتلا نے کامران کے ہاتھوں پر سر رکھ دیا اور اس کے گرم آنسو رخساروں سے گزر کر کامران کی انگلیوں کو بھگونے لگے۔ یہ بڑی عجیب آگ تھی۔ کامران چاہتا تھا کہ وہ اس آگ میں یوں ہی جلتا رہے اور پھر اس کے ساتھ پورا زندان جل کر خاکستر ہو جائے۔ وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ اچانک قاضی غیور احمد نے وقت کو دوبارہ حرکت دے دی۔ اب خواتین باہر جائیں کہ میں قانون کی گنجائش سے زیادہ رعایت دے چکا ہوں۔ قید خانے کے سناٹے میں قاضی غیور احمد کی بھاری آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ شکنتلا اس طرح چونک اٹھی جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ شجاع الدین کامران کو بھی قاضی عدالت کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ اور کانوں میں کسی نے آہنی میک ٹھونک دی ہو۔ ٹھاکر، تم نے دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ایک بے سہارا عورت سمجھ کر مجھ پر رحم تو نہیں کھایا ہے؟ آخری وقت میں شکنتلا نے بڑا نازک سوال کر دیا تھا۔ شجاع الدین کامران مضطرب ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ دیوداسی کے سر پر رکھ دیے۔ نہیں شکنتلا، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ مرتے وقت صرف 2 لمحوں کی یادیں میرا سرمایہ ہوں گی۔ ایک وہ لمحہ جو میں نے اپنی ماں کی آغوش میں بسر کیا، اور دوسرا وہ ساتھ جو تیری قربت میں ابھی ابھی گزاری ہے۔ ٹھاکر، اب تو اہل وفا پر شک نہیں کرے گا؟ شکنتلا نے بڑے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شجاع الدین کامران خاموش رہا۔ وہ شکنتلا سے کہنا چاہتا تھا، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے، مگر اس کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے ٹھاکر۔ شکنتلا کی بھیگی ہوئی آواز چیخ میں بدل گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تیری یادوں کی خوشبو اپنے کفن میں بسا کر سو جاؤں گا۔ کامران آہنی سلاخوں سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا اور شکنتلا سعدیہ خانم کو سہارا دے کر زندان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کا سفر ختم ہوتے ہی شجاع الدین کامران کو پھانسی دے دی گئی۔ سورج طلوع ہوا اور انسان غروب ہو گیا۔ عجیب بے کسی کی موت تھی کہ شجاع الدین کامران کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سعدیہ خانم اور شکنتلا نے دروازے دروازے جا کر مسلسل فریادیں کی تو کچھ اہل درد آگے بڑھے اور کامران کو قبر میں اتار دیا۔ پھر چند لمحوں کے اجنبی غم گسار ایک عورت کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ قبر سے لپٹی ہوئی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ سعدیہ خانم تھی، شجاع الدین کامران کی ماں، اور دوسری جوان سال عورت تھی شکنتلا، جو شکستہ دل ماں کو تسلیاں دے رہی تھی مگر خود بھی ذہن سے لے کر دل تک اور دل سے لے کر روح تک مکمل زخمی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے قبرستان کو ماتم کدہ بنا دے، مگر سعدیہ خانم سے مجبور تھی کہ اس طرح ایک ماں کا غم کچھ اور سوا ہو جائے گا۔ شکنتلا کو اپنی مجبوریوں کا احساس اس وقت ہوا جب شام کے قریب کچھ سن رسیدہ اور بزرگ لوگ ان دونوں عورتوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ہمارے گھر چلو اور چند لقمے غذا کے کھا لو۔ سعدیہ خانم نے بہت دیر بعد ان لوگوں کو تلخ لہجے میں جواب دیا، ہمیں بھیک کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں فرمایا، خاتون، یہ بھیک نہیں، اسلام کی ایک معروف رسم ہے کہ مسلمان کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوں۔ ہم دوپہر سے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کی تدفین کے بعد تمہارا کوئی مرد رشتہ دار نہیں آیا۔ اس دنیا میں میرا کوئی عزیز دار نہیں ہے، سعدیہ خانم نے جواب دیا، اور شجاع الدین کامران کی قبر سے دوبارہ لپٹ کر رونے لگی۔ جب تم لوگوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر تمہاری غم گساری ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو ہم پر بھی غذا کا ایک ایک لقمہ حرام ہو جائے گا۔ جب بیٹا بھوکا ہو تو ماں ان لذیذ غذاؤں کو کس طرح استعمال کر سکتی ہے؟ سعدیہ خانم نے اسی حالت میں جواب دیا۔ ایک غمزدہ ماں کی درد انگیز باتیں سن کر آنے والے بزرگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پھر بہت منت و سماجت کے بعد سعدیہ خانم اجنبی غمخواروں کے گھر جانے کے لیے آمادہ ہوئی۔
یہ لوگ قبرستان کے قریب ہی رہتے تھے۔ سعدیہ خانم نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، میں صرف اس لیے چلی آئی ہوں کہ تم لوگ گنہگار ہونے سے بچ جاؤ، مگر آئندہ اس طرح میری دل آزاری نہ کرنا۔ وہ لوگ بڑی حیرت سے سعدیہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں سوگوار عورتوں نے بمشکل روٹی کے چند نوالے حلق سے اتارے اور پھر سعدیہ خانم یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی، حکومت کے خوف سے لوگ اپنے فرائض تک بھول گئے، مگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ سعدیہ خانم صاحب خانہ سے مخاطب تھی۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، یہ کہہ کر سعدیہ خانم تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ایک غمزدہ ماں اسی انداز میں بیٹے کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور کامران کے بچپن کی ایک ایک ادا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے مقتول شوہر رائے نعیم الدین ذیشان کو پکار کر کہتی، بیٹا بھی باپ کی طرح خون میں نہا گیا اور رائے سعید الدین کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب زمین پر اس خاندان کا کوئی وارث نہیں آئے گا۔ کامران کی موت اور سعدیہ خانم کی ان جاں گداز باتوں نے شکنتلا کے دل کے بھی ٹکڑے کر دیے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو مسلسل سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خیال میں اگر سعدیہ خانم اسی طرح بیٹے کی قبر سے لپٹی گریہ وزاری کرتی رہی تو پھر کوئی دوسرا خوفناک حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اسی قسم کے اندیشوں نے شکنتلا کو مجبور کیا کہ وہ سعدیہ خانم سے گھر چلنے کے لیے درخواست کرے۔ اگر مرنے والے کا آخری نشان آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو صدمے کے اثرات میں بھی بتدریج کمی ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ کر شکنتلا نے سعدیہ خانم سے کہا، ماں، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا ہے، اب گھر چلیں۔ شکنتلا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سعدیہ خانم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شکنتلا کے بار بار کہنے پر اس نے سر اٹھایا اور پھر عجیب سے لہجے میں بولی، تو کس گھر کی بات کر رہی ہے بیٹی؟ دشت ہو یا مکان، میرے لیے تو پہلے بھی یہ دونوں برابر تھے، اب دنیا والوں نے ایک نیا گھر بنا دیا ہے۔ یہ گھر میرے گھر کی طرح ویران نہیں، اس میں بہت سے مکین رہتے ہیں، یہاں بڑی آبادی ہے، اور پھر کامران بھی تو سو رہا ہے، پتہ نہیں کب جاگ جائے، مجھے قریب نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوگا۔ شکنتلا سعدیہ خانم کی ذہنی حالت دیکھ کر رونے لگی، مگر سعدیہ خانم پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ہاں بیٹی، تو چلی جا، اندھیرا بہت ہو گیا ہے، ایک جوان عورت کا قبرستان میں رات بسر کرنا مناسب نہیں، اور آپ، میں تو برسوں سے ایک قبر کی مانند ہوں۔ سعدیہ خانم کی آواز میں بڑی تھکن تھی۔ اب اگر ایک قبر دوسری قبروں کے ساتھ مل جائے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ شکنتلا کربناک حیرت کے ساتھ اس عورت کو دیکھنے لگی جس کی پوری زندگی سخت آزمائشوں میں گزری تھی۔ مگر تو اس تاریک رات میں تنہا گھر تک کیسے جائے گی؟ اچانک سعدیہ خانم نے شکنتلا سے کہا، تجھے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ خانم کھڑی ہو گئی۔ میں تجھے گھر چھوڑاؤں؟ شکنتلا چپ چاپ سعدیہ خانم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران اسی لیے تجھے سمجھایا کرتا تھا کہ ویرانے سے نکل کر آبادی میں چلی جا، یکایک سعدیہ خانم نے شکنتلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں تیری تنہائی کا ماتم کروں یا اپنی تنہائی کا مرثیہ پڑھوں؟ بیٹی، تو ہی بتا کہ ایک تنہا عورت کیا کیا کرے۔ تو نے یہاں آ کر میرا ایک کام اور بڑھا دیا کہ ہر وقت تیری طرف سے لرزتی ہوں۔ آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہو۔ شکنتلا نے گھبرا کر کہا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ تو نے بڑے حادثات دیکھے ہیں، لیکن آخر میں تیری ماں ہوں۔ اولاد کتنی بھی محفوظ سائبان کے نیچے ہو مگر ماں تو ڈرتی ہی رہتی ہے۔ پھر سعدیہ خانم شکنتلا کو اپنے کھنڈر میں چھوڑ کر قبرستان کی طرف واپس آنے لگی۔ شکنتلا نے اسے روکنا چاہا مگر سعدیہ خانم یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مجھے جانا ہی ہوگا، کامران وہاں اکیلا ہے۔ اس رات یاسمین خانم، امیر تغرل اور قائم خان بہت خوش تھے کہ ان کی داستان حیات سے رنج و علم کا ایک بوسیدہ ورق پھاڑ کر الگ کر دیا گیا تھا۔ اب سارے فسانے میں مسرتوں اور ہولناکیوں کے سوا کوئی تیسرا باب شامل نہیں تھا۔ قائم خان اس لیے خوش تھا کہ اس کی زندگی پر لرزتے ہوئے خوف و دہشت کے سائے ہمیشہ کے لیے زائل ہو گئے تھے۔ امیر تغرل اس لیے خوش تھا کہ اس کے اقتدار کو بے وقت سمجھنے والا ایک مفلس نوجوان اپنے عبرتناک انجام تک پہنچ گیا تھا، اور یاسمین خانم اس لیے خوش تھی کہ حسن مغرور کی تمنا کرنے والے ایک لاوارث لڑکے کو قبر نے اپنی آغوش میں چھپا کر اسے اس کی گستاخیوں کی سزا دے دی تھی۔ ان تینوں کی خوشی کا ایک ہی زاویہ تھا اور وہ تینوں اپنی اپنی ذات کی پرستش کر رہے تھے۔ پھر کئی دن بعد قصر سفید کے دربانوں نے کوئی نصف شب کے قریب ایک سائے کو قلعے کی فصیل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ تمام محافظ اور نگہبان ایک لمحے میں بہت زیادہ مستعد نظر آنے لگے۔ فرض شناس سپاہیوں کو وہ لرزتا ہوا سایہ کوئی تخریب کار دشمن دکھائی دے رہا تھا،
محافظوں کا ایک دستہ کسی تاخیر کے بغیر اس سائے کی طرف بڑھا، مگر اس دوران وہ سایہ فصیل کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ قلعے کے پہرے داروں نے قریب جا کر سنا، وہ سایہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے فریاد کر رہا تھا، اے عربوں کے خدا، اے ترکوں کے خدا، اے ایرانیوں کے خدا، مجھ بت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر۔ آگے بڑھتے ہوئے سپاہی رک گئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی ہچکیاں سن رہے تھے۔ جب سلطان کے کارندوں سے عورت کی گریہ وزاری برداشت نہ ہو سکی تو ایک فوجی آگے بڑھ کر کہنے لگا، تجھے انصاف چاہیے؟ ہاں۔ بوڑھی عورت نے چونک کر سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ یہ قلعے کی فصیل ہے، سپاہی نے جواباً کہا۔ اگر تجھے انصاف درکار ہے تو سلطان غیاث الدین بلبن کے قصر سفید میں حاضر ہو کر رحم کی بھیک مانگ، یہ دیوار تجھے کیا دے گی؟ میں اپنے خدا سے انصاف مانگ رہی ہوں، مجھے تمہارے سلطان سے کچھ نہیں چاہیے۔ بوڑھی عورت کا لہجہ سخت تھا۔ سپاہی اس پاگل پن پر ہنستے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی وہی بوڑھی عورت آدھی رات کے قریب نمودار ہوئی اور اسی طرح قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچ کر اپنے خدا سے انصاف مانگنے لگی۔ پھر جب قلعے کے محافظوں نے اس پر اسرار عورت کے بارے میں تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ عورت کا نام سعدیہ خانم ہے اور اس کے جوان بیٹے کو سکہ سازی کے جرم میں موت کی سزا دی جا چکی ہے۔ جوان بیٹے کی موت کے غم نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ وہ یا تو دن بھر بیٹے کی قبر سے لپٹی روتی رہتی ہے یا پھر نصف شب کے سناٹے میں قصر سفید کی دیوار کے نیچے آ کر انصاف کے لیے اپنے خدا کو پکارتی رہتی ہے۔ سعدیہ خانم کی یہ المناک داستان سن کر کسی سپاہی کے چہرے پر جذبات کا غبار پھیل گیا، مگر بیشتر فوجی ایک عورت کی اس حرکت کو دیوانگی سے تعبیر کرنے لگے۔ انصاف تو ہو چکا، اب وہ خدا سے کیا مانگ رہی ہے؟ جب قلعے کے محافظ سپاہی روزانہ آدھی رات کے سناٹے میں سعدیہ خانم کی گریہ وزاری سنتے سنتے پریشان ہو گئے تو ایک سپاہی نے سلطان غیاث الدین بلبن کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آخر وہ عورت کن الفاظ میں انصاف طلب کرتی ہے؟ بلبن نے سپاہی سے پوچھا، اے عربوں کے خدا، اے ترکوں کے خدا، اے ایرانیوں کے خدا، مجھ بت پرست کے ساتھ بھی انصاف کر۔ سپاہی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر غیاث الدین بلبن کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیٹے کی موت کے سبب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ سلطان نے یکایک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر اسے ہوش ہوتا تو وہ خدا کی ذات کو اس طرح تقسیم نہیں کرتی۔ پھر بھی اس کے تحت الشعور میں یہ بات نقش ہو گئی ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن ترک نسل سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اسی حوالے سے فرما روائے ہند کو بددعائیں دے رہی ہے۔ سلطان معظم، وہ اس قدر دردناک لہجے میں فریاد کرتی ہے کہ سننے والوں کی سماعت پر اس کی چیخیں گرا گزرتی ہیں۔ سپاہی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ حکم دیں تو اس بڑھیا کو قلعے کی فصیل کے نیچے آنے سے روک دیں۔ ہرگز نہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن غضبناک نظر آنے لگا۔ خبردار، ایسا نہ کرنا۔ کیا تم لوگ اپنے سلطان کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ وہ کیسی عجیب رسوائی ہوگی جب کہنے والے کہیں گے کہ بلبن نے ایک کمزور عورت سے اس کی چیخیں بھی چھین لی۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے سلطان معظم، ایک درباری وزیر نے دست بستہ عرض کیا۔ اچھی اور بری علامت سے تیری کیا مراد ہے؟ بلبن کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ کیا تم ترکوں کو بھی ہندوستان کی توہم پرستی نے کھا لیا؟ نیک اور بدشگون تو اسی زمین کی پیداوار ہیں اور یہاں کے بت پرست ہی اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیر خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ایک غبار سا نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ بلبن نے انتہائی قہرناک لہجے میں سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، وہ ترکوں کے خدا سے انصاف مانگ رہی ہے۔ عنقریب اس پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ ترکوں کا خدا کیسا منصف و عادل ہے۔ سعدیہ خانم کا شور فغاں جاری رہا اور دہلی کے لوگ اپنے اپنے ہنگاموں میں گم ہو گئے۔ دیوداسی شکنتلا نے کئی بار سعدیہ خانم سے التجا کی کہ وہ اب گھر لوٹ چلیں، مگر سعدیہ خانم نے صاف صاف کہہ دیا، بیٹی، اب یہی قبرستان میرا گھر ہے، مجھ سے بار بار ضد نہ کیا کر کہ تیری بات کو ٹھکراتے ہوئے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ پھر شکنتلا نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران کچھ اہل خیر سعدیہ خانم کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک عورت کی حالت زار دیکھ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی کفالت کر سکتے ہیں۔ سعدیہ خانم چاہتی تھی کہ وہ ان ہمدردوں کو سخت جواب دے کر رخصت کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی، میرا کفیل تو صرف اللہ ہے، آپ لوگوں کی یہ مہربانیاں میری دل آزاری کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ ابھی میری بیٹی زندہ ہے، وہ محنت و مزدوری کر کے مجھے 2 روٹیاں کھلا دیتی ہے، خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ شکنتلا پہلے بلبن کے محلات کے تعمیری کاموں میں حصہ لے کر اتنی اجرت حاصل کر لیتی تھی
جس سے سعدیہ خانم اور اس کے اپنے پیٹ کی آگ بجھ سکے، مگر جب بلبن نے شجاع کامران کو پھانسی دے دی تو شکنتلا نے فرما روائے ہند کی مزدوری چھوڑ کر دوسرے امراء کی وقتی ملازمت اختیار کر لی۔ اس دوران ٹھاکر کرشن راؤ کو خبر ملی تو ایک بار پھر اس کے کھوکھلے سینے میں ہوس پرستی کے جذبات موجزن ہو گئے۔ ایک دن وہ خود شکنتلا کے پاس گیا اور اس نے شدید اپنائیت کے لہجے میں کہا، دیوداسی، اپنے ان نرم و نازک ہاتھوں کو پتھروں سے کیوں زخمی کرتی ہے؟ ابھی ٹھاکر کرشن راؤ مرا تو نہیں ہے۔ ہمارے مذہب ضرور بدل گئے ہیں مگر ماضی کی یادیں ابھی تک زندہ ہیں۔ میرے گھر چلی آ، پھر تو کچھ دیر کے لیے دیوداسی بن جا اور میں ٹھاکر کا روپ دھار لوں، تیری جوانی آرام سے گزر جائے گی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے ٹھاکر کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ شکنتلا کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، اور میں اس وقت مسلمان ہوئی تھی جب میرے پیروں میں تیرے جبر کی زنجیریں پڑی تھی اور میرا جسم تیرے تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ ٹھاکر کرشن راؤ بڑی حیرت سے دیوداسی کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ تیرا اسلام کیا ہے، مگر پھر بھی اپنے بڑھاپے پر رحم کھا۔ تجھے جو چھوٹ ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب تیری رسی کھینچی جائے گی وہ بڑا خوفناک دن ہوگا ٹھاکر۔ اس دن سے ڈر اور اپنا ناپاک چہرہ میری نظروں کے سامنے سے گم کر دے۔ کرشن راؤ کچھ دیر تک اس کی مجبوریوں پر ہنستا رہا اور پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا، جب تیرے ہاتھ چھل ہو جائیں اور بدن تھک کر چور ہو جائے تو میرے پاس چلی آنا، میرے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ یاسمین خانم آج کل بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ امیر تغرل کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کا مرکز ایک شوخ و شریر رقاصہ مالنی تھی، جسے اس کے کچھ بے ضمیر مصاحب پورب کے علاقے سے لے کر آئے تھے۔ مالنی کا رنگ ہلکا سانولا تھا مگر نقوش بہت تیکھے تھے۔ یہ چند خوشامدی امیر تغرل سے اپنے کاموں کے لیے بلبن کے حضور میں سفارش کرانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ امیر تغرل کی سب سے بڑی کمزوری عورت تھی، وہ عورت جو خوبصورت ہو اور رقص و موسیقی کے فن میں ماہر بھی۔ تغرل کے مصاحب اپنے امیر کے مزاج سے آشنا تھے، اس لیے الہ آباد کی طرف سے ایک ایسی رقاصہ کو لے کر آئے تھے جس نے ہندوؤں کے مذہبی ناٹکوں اور دیگر تفریح منڈیوں میں دھوم مچا رکھی تھی۔ امیر تغرل رقاصہ مالنی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر اس کی راتیں پورب کی نرتکی پر قربان ہونے لگی۔ اب مالنی کے پازیب کی جھنکار تھی اور امیر تغرل کی سرمستیاں۔ یاسمین خانم نے کچھ دیر تک شوہر کی اس بے اعتنائی کو برداشت کیا، پھر اس وقت شوہر کا راستہ روک کر کہنے لگی جب امیر تغرل اپنے عشرت قدے کی طرف جا رہا تھا، آخر اس بدصورت فاحشہ میں ایسا کون سا جادو ہے جس نے آپ کو اپنی شریک حیات سے بے نیاز کر دیا ہے؟ یاسمین خانم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آواز معمول سے بہت زیادہ تیز تھی۔ تم خوب جانتی ہو یاسمین خانم کہ امیر تغرل ایک کتاب کو بار بار نہیں پڑھ سکتا۔ امیر تغرل شراب کے نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ پورب کی وہ رقاصہ ایک اچھوتی اور نئی کتاب ہے، بس کچھ دن اور اس کا مطالعہ کروں گا، پھر وہ بھی میرے کتب خانے سے باہر کسی تاریک گلی میں پڑی ہوگی اور بہت سے آنے جانے والے جاہل گوار اس کے اوراق کو پامال کر رہے ہوں گے۔ یاسمین خانم لرز کر رہ گئی۔ امیر، میں نے آپ کے کردار کا یہ گھناؤنا رخ پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جوش جذبات میں یاسمین خانم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی جو عمر میں میرے باپ سے بھی بڑا ہے؟ یاسمین خانم بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ کیا میرا مقدر یہ ہے کہ بازاروں میں ناچنے والی طوائفیں میرے گھر پر حکومت کریں اور میں کسی ناپسندیدہ کنیز کی طرح کسی گوشے میں منہ چھپائے پڑی رہوں؟ شادی سے پہلے میرے کردار کا کوئی پہلو تیرے باپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ امیر تغرل برہم نظر آنے لگا۔ قائم خان راجپوت ایک تاجر ہے اور میں اس ملک کا سب سے بڑا خریدار۔ اس نے دربار سلطانی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تیرے جسم کو ڈھال بنایا تھا۔ تو میری پسند نہیں، ضرورت تھی، اور میں ضرورت کی بے شمار چیزیں خریدتا رہتا ہوں۔ بازار میں فروخت ہونے والی چیزوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خریداروں سے بد کلامی کریں۔ ایسی گستاخ اور بے ادب اشیاء کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیلام گاہ کے باہر پھینک دی جاتی ہیں اور راستہ چلنے والے گداگر انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر امیر تغرل رقاصہ مالنی کے پاس چلا گیا۔ یاسمین خانم پر قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں اپنے باپ قائم خان کے گھر پہنچی اور رو رو کر اپنی داستان علم سنانے لگی۔ قائم خان کے چہرے پر اذیت و کرب کے سائے ابھر ابھر کر ڈوبنے لگے۔ زرتاج خانم خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹی،
مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ امیر تغرل اس حد تک گر جائے گا، قائم خان نے فکر آمیز لہجے میں کہا۔ بے راہ روی تو امیروں کا مزاج ہوتی ہے، مگر تغرل تو انتہائی پستیوں میں اتر گیا ہے۔ افسوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ قائم خان بھی اپنی کم نظری کا ماتم کرتے کرتے بیٹی کے سامنے آنسو بہانے لگا۔ حالانکہ وہ تغرل کی بد کرداریوں کے ایک ایک زاویے سے واقف تھا، اور خود اس نے بھی اس اوباش امیر کے ساتھ بے شمار راتیں رقص و سرور کی محفلوں میں بسر کی تھی۔ صبر کر بیٹی، ابھی تیرا باپ زندہ ہے۔ قائم خان نے اپنی لغزشوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے یاسمین خانم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امیر اس وقت نشے میں ہوگا، میرا خیال ہے شراب کا اثر زائل ہوتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور پھر تم دونوں کے درمیان حائل ہو جانے والی یہ عارضی خلیج بھی دور ہو جائے گی۔ اپنی عیار فطرت کے مطابق قائم خان بڑی غیر حقیقی باتیں کر رہا تھا، مگر میں کسی عورت کی برتری تسلیم نہیں کر سکتی۔ یاسمین خانم کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ وہ تو بالا خانوں کی عورتیں ہیں، میں تو ملکہ ہند کو بھی یہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسی خوفناک فضا میں بھی یاسمین خانم کے اندر کی عورت پوری طرح جاگ رہی تھی۔ نہیں بیٹی، یہ جوش و جذبات کے مظاہرے کا وقت نہیں۔ قائم خان کی فریب کار عقل نے ایک اور کروٹ بدلی۔ تجھے بہرحال سیاست سے کام لینا ہوگا، پہلے اپنے دامن کو زر و جواہر سے بھر لے، پھر امیر تغرل کے بارے میں سوچا جائے گا۔ میں اسے اس بدعہدی کی بڑی عبرتناک سزا دوں گا۔ یاسمین خانم سنبھل گئی، اب اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی پراسرار پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے ایک دن بڑی رازداری کے ساتھ پنڈت بدری ناتھ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ ہندوؤں کی رسم کے مطابق کھانے میں ترکاریاں اور پھل شامل تھے۔ کھانے کے بعد کرشن راؤ نے بدری ناتھ سے سرگوشیوں میں پوچھا، پنڈت، سلطان کے بارے میں ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہ 1 سال کا اور مہمان ہے، بدری ناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میرے گیان کی سچائیوں سے واقف ہے ٹھاکر، کہ دیوتا مجھے کبھی غلط خبر نہیں دیتے۔ کرشن راؤ نے عقیدت سے سر جھکا دیا۔ پنڈت، تیری پیش گوئی کے سہارے تو اس پاپی جیون کا ایک ایک پل گن گن کر کاٹ رہا ہوں۔ گھبرا نہیں ٹھاکر، بس کچھ دن اور، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت انتشار کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی، اور پھر وہی سمراٹ اشوک کا زمانہ لوٹ آئے گا، اور ہر طرف رام راج کی جے جے کار ہوگی۔ یہ کہہ کر پنڈت بدری ناتھ گھر جانے کے لیے اٹھا۔ ہرے کرشن ہرے راما، ٹھاکر کرشن راؤ نے بھی زیر لب یہی الفاظ دہرائے، ہرے کرشن ہرے راما، اور پھر وہ پنڈت بدری ناتھ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک آیا۔ پنڈت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور ٹھاکر کو دیوتاؤں کے زیر سایہ رہنے کی دعائیں دینے لگا۔ یکایک بدری ناتھ کے پاؤں کانپنے لگے اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ کیا ہوا پنڈت؟ کرشن راؤ نے پوچھا، مگر بدری ناتھ لہرا کر زمین پر گر چکا تھا اور بار بار اپنے دل کو مسل رہا تھا۔ کچھ تو بتا پنڈت، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کرشن راؤ بدحواس ہو کر بدری ناتھ پر جھک گیا۔ ہے ایشور، ہے پربھو، بدری ناتھ بڑے کرب کے عالم میں چیخ رہا تھا۔ جب کرشن راؤ نے اس سے بار بار پوچھا تو پنڈت بامشکل یہ چند الفاظ ادا کر سکا، ٹھاکر، میرے دل میں ناقابل بیان درد ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکڑے ہو کر بکھر جانے والا ہے۔ نہیں بدری ناتھ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کرشن راؤ گھبرا گھبرا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ ٹھاکر، میں جا رہا ہوں، ہری اوم ہری اوم، یہ کہہ کر بدری ناتھ 2-3 بار کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح تڑپا اور پھر اس کا تنومند جسم ساکت ہو گیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ کو اپنی نبض ڈوبتی سی محسوس ہونے لگی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے زوال اور موت کی پیش گوئی کرنے والا خود دنیا سے بہت دور جا چکا تھا۔ وقت تیزی سے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ نصف شب کے سناٹوں میں سعدیہ خانم انصاف مانگتی رہی۔ شکنتلا آدھے دن مزدوری کرتی اور باقی وقت اس ماں کی خدمت میں گزارتی جو اپنے جوان مرگ بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے یا تو مٹی کے ڈھیر کو دیکھتی رہتی یا پھر اس کی ویران آنکھیں نیلگوں آسمان کے کسی گوشے پر جم کر رہ جاتی۔ امیر تغرل نے یاسمین خانم کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور وہ رقاصہ مالنی کے جسم کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا تھا۔ یاسمین خانم قائم خان کی ہدایت کے مطابق امیر تغرل کی دولت کو آہستہ آہستہ اپنے باپ کی حویلی میں منتقل کر رہی تھی، اور ٹھاکر کرشن راؤ اپنے چیلوں کے ساتھ بہت زور و شور سے اسلام کے نعرے لگا رہا تھا۔ اسی دوران ایک روز کرشن راؤ کے خدمتگاروں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، ٹھاکر، کوئی پریشان حال سادھو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سادھو کے نام پر کرشن راؤ چونک اٹھا اور پھر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا جو حال کی سیاست کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اسے فوراً بلاؤ، ٹھاکر بہت بے قرار نظر آ رہا تھا
और जब वो साधु कृष्ण राव के कमरे में दाखिल हुआ तो ठाकुर का चेहरा देखकर झिझक गया। आओ महाराज, रुक क्यों गए? कृष्ण राव ने साधु को मुखातिब करते हुए कहा। शायद मैं गलत जगह गया, मुझसे तो लोगों ने कहा था कि ये ठाकुर कृष्ण राव की हवेली है। साधु बहुत थकी हुई आवाज में बोल रहा था, जैसे वो कई वक्त का भूखा हो और शदीद नकाहत के बायस उसे बोलने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैं वही कृष्ण राव हूं, ठाकुर ने पुरजोश लहजे में कहा। मगर ये तो किसी हिंदू का घर मालूम नहीं होता। साधु ने लोहे के वजनी त्रिशूल को जमीन पर पटकते हुए कहा। यह सब कुछ क्या है? एक बड़े कतबे की तरफ इशारा किया जिस पर अल्लाह तहरीर था। हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूं, कृष्ण राव ने घबरा कर कहा। मगर आप अंदर तो आए महाराज। कृष्ण राव को साधु के हुलिये ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। साधु एक दराज कामत इंसान था जिसकी लंबी दाढ़ी ने उसके सीने को और सर के दराज घने बालों ने शानों को पूरी तरह ढांप लिया था। साधु के चेहरे का रंग स्याह था और आंखें इस कदर सुर्ख थी कि उनसे खून टपकता हुआ महसूस होता था। उसका लिबास करीबुल मर्ग मरीज के चेहरे की तरह जर्द था। हाथों में लोहे के भारी कड़े थे और वो नजरें झुकाकर गुफ्तगू कर रहा था। साधु ने कृष्ण राव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ये कहता हुआ जाने के लिए मुड़ा, वहां क्या ठहरना जहां लोगों ने अपना धर्म बेच दिया हो। ठहरे महाराज। कृष्ण राव खड़ा हुआ और तेजी से साधु की तरफ बढ़ा। आप कैसे ज्ञानी हैं कि इंसान के सहल की हालत को नहीं पहचानते? साधु रुक गया और नागवार लहजे में कहने लगा, हमने बनारस के पंडितों की जुबानी सुना था कि दिल्ली में कृष्ण राव नाम का एक ठाकुर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक है। बस यही तड़प हमें यहां खींच लाई थी। तूने हमारे पैरों की तरफ नहीं देखा ठाकुर कि पैदल चलते चलते छाले पड़ गए हैं। तेरे कारण कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। मगर जब ये मालूम हुआ कि तूने अपने पुरखों का धर्म मुसलमानों के यहाँ गिरवी रख दिया है तो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अब कोई किस पर विश्वास करे? सारा संसार ही झूठा लगता है। साधु की आवाज में बड़ा कर्ब था। महाराज, कृष्ण राव ने आगे बढ़कर साधु का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे की तरफ खींचते हुए बोला, आप बस एक रात मेरी कुटिया में विश्राम कर लें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने ये रूप क्यों धारा है। साधु कुछ देर तक गर्दन झुकाए खड़ा रहा, जैसे उसके दिलो दिमाग में शदीद कशमकश जारी है। फिर वो थके थके कदमों से कृष्ण राव के कमरे में दाखिल हो गया। साधु ने ठाकुर को बताया कि बनारस के तमाम पुजारियों की नजरें कृष्ण राव पर लगी हुई हैं और वो उसके ताउन का इंतजार कर रहे हैं। कैसा ताउन? कृष्ण राव अपनी तारीफ सुनकर बदहवास हो गया था। रामराज की शिकस्त के बाद ब्राह्मणों और तालीम याफ्ता तबके की मुआशी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। साधु ने असर अंगेज लहजे में अपनी कौम की हालत जार का जिक्र करते हुए कहा, अगर मालदार हिंदुओं ने मंदिरों और आश्रमों की दिल खोलकर मदद नहीं की तो फिर धार्मिक शिक्षा खत्म हो जाएगी और हिंदू आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर जाएगा। मुफलिस और नादार तालिब इल्मों को जिंदा रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा और अच्छे लिबास की ज़रूरत है। अगर ये इसी तरह फाके करते रहे तो एक दिन उनके जहनों के सोते खुश्क हो जाएंगे और ज्ञान की दुनिया में बड़ा खौफनाक कहत पड़ जाएगा। उन्हें बचाने के लिए सोना चांदी चाहिए ठाकुर, मगर मैं ये बातें तुझसे क्यों कर रहा हूँ? अचानक साधु उदास नजर आने लगा। महाराज, पूरे हिंदुस्तान में आपकी बातें सिर्फ कृष्ण राव ही समझ सकता है। ठाकुर ने सरगोशी करते हुए कहा, मैंने देवताओं से किया हुआ अहद नहीं तोड़ा है। मैं आज भी वही हूँ, ठाकुर कृष्ण राव, देवताओं के कदमों की खाक, भगवान का एक हकीर सा पुजारी।